बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम अकबर है। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी दहशतनाक दास्तान का आगाज़ 2 माह पहले उस वक्त हुआ जब मेरा ट्रांसफ़र एक गांव गुलाबपुर में हुआ था। गुलाबपुर बहुत खूबसूरत गांव है जो कि जेहलम के नज़दीक झंग वस्ती पंजाब से लगभग 200 मील की दूरी पर वाक़ है। जब मेरा ट्रांसफ़र गुलाबपुर में हुआ तो मुझे बहुत नागवार लगा था, लेकिन ना जाना अपनी नौकरी को लात मारने के मुतरादिफ था। इसलिए मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी और ज़रूरी अशिया की पैकिंग करने लगा था। इस भरी हुई दुनिया में मैं अकेला था। ना मेरे कोई आगे था ना ही पीछे। सिर्फ एक वालिद थे जो 15 दिन पहले मौत की आगोश में जा सोए थे। माँ मेरी पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी। कोई और बहन भाई नहीं था। इसलिए तन्हाई में माँ की यादें और किताबें ही मेरी हमनवा हुआ करती थी। और इन किताबों से दोस्ती के सबब ही मैंने मेडिकल में टॉप किया था। उसके बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब हासिल करने में कामयाब हो गया था। क्रिप्शन के दौर में ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम थी। मेरी जॉब को 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरे वालिद ने इस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ दिया था। गुलाबपुर में ट्रांसफ़र होना मेरे लिए तीसरा शौक था। उसकी वजह ये न थी कि मुझे गांव से नफरत थी, बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि देहात में रहना बहुत कठिन होता है, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने अपनी सारी जिंदगी शहर में गुजार दी हो। दूसरी वजह ये थी कि मेरा दिल किसी अनजाने खौफ की वजह से धड़क रहा था। मैं इस खौफ को कोई नाम देने से कासिर था। खैर, मैंने पैकिंग कर ली और सोने के लिए लेट गया। इस वक्त भी मैं गुलाबपुर के बारे में ही सोच रहा था कि न जाने वहां के रहने वाले लोग कैसे होंगे। मेरी मालूमात और नजरिए के मुताबिक गांव या देहातों के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं। कब ख्यालात के समुंदर में गोताजन होकर नींद की आगोश में चला गया, मुझे पता न चला। सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो चुकी थी। सामने वाला क्लॉक 9:30 बजे का टाइम दिखा रहा था। मैंने फौरन कंबल को परे धकेला और कमरे के अटैच बाथरूम में चला गया। 10 मिनट में मैं रेडी हो चुका था। मैंने नाश्ते के नाम पर 1 कप कॉफी ली और अपना बैग लेकर घर से निकल पड़ा, क्योंकि मुझे आज ही उस गांव गुलाबपुर में जाना था। मैंने रिक्शा लिया और बस स्टॉप तक आ गया। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने कोशिश की और उसके बाद गुलाबपुर जाने वाली बस को मैं ढूंढ चुका था। बस अभी खाली थी और तकरीबन आधे घंटे बाद उसे रवाना होना था। इसलिए मैंने बस पर एक सीट पर अपना बैग रखा और बाहर आ गया। उसी वक्त मेरी नज़र सामने एक फकीर पर पड़ी। वो मजजूब सा था। उसके हाथ में स्टील का एक प्याला था जिसमें 2 और 1 रुपए के सिक्के पड़े हुए नजर आ रहे थे। मैंने अपने वॉलेट से 20 रुपए का एक नोट निकाला और प्याले में डाल दिया। मजजूब मुझे यकटक देखने लगा, कभी तिरछी निगाह से, कभी प्यार बड़ी निगाहों से। नीस हर लम्हा ब लम्हा उसकी निगाह का जाविया तब्दील हो रहा था। मैं बड़ा उलझन महसूस कर रहा था। क्या बात है बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मजजूब बोला, बदरूहों के चुंगल में तू फंस जाएगा तू। और मजजूब कहे लगाता हुआ गायब हो गया और मैंने उसे पागल समझते हुए उसे और उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं बस में आकर बैठ गया। 5 मिनट के बाद बस अपने रास्ते पर चल पड़ी और मैं दौड़ते हुए मनाजर देखने में महव हो गया। किसी की खांसी की आवाज सुनकर मैं चौंका था। मैंने नजर घुमाकर वहां देखा तो मेरे साथ वाली नशिस्त पर एक 50-55 साला नीम बूढ़ा बैठा हुआ था। उस बूढ़े ने मुझे शाइस्ता अंदाज में पूछा, क्या आप गुलाबपुर जा रहे हैं? जी अंकल, मेरा वहां पर ट्रांसफर हुआ है, मैंने जवाब दिया और खिड़की से बाहर दौड़ते हुए मनाजिर देखने लगा। मुझे जाकिर कहते हैं
اور آپ کی تعریف؟ بوڑھے نے پوچھا۔ مجھے ان سوالات سے شدید اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ خیر میں نے جواب دیا، میرا نام اکبر خان ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں اب ایک ڈاکٹر موجود ہوگا، ذاکر بابا بولے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ گلاب پور کی رہائشی ہیں؟ بابا جی نے جواب دیا، ہاں بیٹا میں وہاں کا ہی باسی ہوں، شکر ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر ہوگا۔ خیر ذاکر بابا سے میری کافی الیک سلیک ہو گئی۔ انہوں نے بتایا، پچھلے دنوں گاؤں میں ایک المناک حادثہ پیش آیا تھا۔ شہر کے کچھ نوجوان وہاں پکنک منانے آئے تھے۔ واپسی میں ان کی وین ایک درخت سے ٹکرا گئی اور فوراً پوری وین آگ کی لپیٹ میں آ گئی، اور یہ دکھ کی بات ہے کہ کسی کو دروازہ کھولنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ سب جاں بحق ہو گئے۔ سب کی حالت بہت خستہ اور دردناک تھی، لاشیں اٹھانے کے قابل نہ تھی، لہٰذا انہیں وہاں پر ہی دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد گاؤں میں عجیب اور اسرار واقعات ہونے لگے، جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ قبرستان سے ہی ہے۔ یہ سب جان کر میں حیرت میں پڑ گیا، مگر تب تک گاؤں آ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاؤں والوں کے چہروں پر ایک خوف ہے، ایک ایسا خوف جو انہیں آپس میں گھلنے ملنے نہیں دیتا۔ شاید وہ خوف اس المناک حادثے کے باعث تھا جو کچھ عرصے پہلے رونما ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ گھر تلاش کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ ذاکر بابا نے میری بہت مدد کی اور ان کے بھائی کے دوست کا ایک گھر مجھے مل گیا۔ یہ گھر 2 کمروں، ایک کچن اور ایک ٹوائلٹ اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ برآمدے کے آگے چھوٹا سا صحن تھا جس میں کچھ پھولوں والے پودے لگائے گئے تھے۔ میں نے کمرہ اپنے لیے سیٹ کیا اور 3 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے دیا۔ پورے گھر کی صفائی کے بعد جب میں فارغ ہوا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے 1 کپ چائے بنائی اور پینے لگا۔ رات کا کھانا مجھے ذاکر بابا نے لا دیا تھا، جسے میں کھا کر سو گیا۔ اگلے دن سے میں ہاسپٹل جانے لگا۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ 6واں دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ پورا دن ہاسپٹل میں مصروف رہتے گزر گیا۔ رات کے کوئی 9:30 بجے کا وقت ہوگا جب میرے گھر کے دروازے کو بڑی بری طرح سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں نے مرد کو پہچان لیا، وہ فضلو تھا جو کہ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سونے ربدہ واسطہ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ فضلو کی آواز میں درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پتر، میں ساری جیون تیرے پیر دھو دھو کے پیوں گی، میرے بیٹے نو بچا لے، بڑھیا نے کہا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے قدموں میں ڈال دیا۔ ان کے اس عمل سے میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر انہیں دیا اور کہا، پلیز اب 2 منٹ ویٹ کریں، میں اپنا میڈیکل باکس لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا اور اندر سے میڈیکل باکس لے آیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچا اور جب لڑکی کو چیک کیا تو ان کا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا، نیز اسے دوڑے بھی پڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے بیٹے رحمت کو فوری ٹریٹمنٹ دیا اور 1 گھنٹے میں وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، فضلو نے کہا اور میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کے لیے نیچے جھکا۔ میں نے ان کے کندھے کو پکڑ کر کہا، آپ میرے والد محترم کی جگہ ہیں اور ایک بیٹا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا باپ اس کے پاؤں پکڑے۔ میری بات سن کر فضلو بولا، جگ جگ جیو بیٹا، تمہارے ماں باپ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں تم جیسا نیک اور فرمانبردار بیٹا ملا ہے۔ بابا فضلو کی بات میرے دل میں کسی ہنجر کی طرح پیوست ہو گئی، کیونکہ مجھے میرے والدین یاد آ گئے تھے۔ اچھا بابا جی، اب مجھے اجازت دیں، اب میں اپنے گھر کے لیے چلتا ہوں۔ نہ بیٹا نہ، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، فضلو بابا بولے۔ نہیں بابا، میں چلا جاؤں گا، پلیز مجھے اکیلے جانے دے، اب تکلیف نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، فضلو بابا کی بیوی نے کہا۔ میں باہر نکل آیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، چاند کی 10ویں تاریخ تھی، ہر چیز چاندنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ ایکاಏکی موسم بہت سہانا ہو گیا تھا۔ میرا دل اس وقت قبرستان جانے کو چاہ رہا تھا۔ یہ خواہش شدت پکڑ رہی تھی کہ میں قبرستان جاؤں، لیکن میں نے اس خواہش کو فوراً سے بیشتر رد کر دیا اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوعمر دوشیزہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 16-17 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ پھر وہ میرے قریب سے ہوتے ہوئے آگے کو نکل گئی۔
اس کی زلفیں ہوا کے دوش پر لہرا رہی تھی اور اس کے چلنے کے سٹائل میں ایک عجیب سی مستی تھی جو کسی کو بھی اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ آگے کو چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں اس کے حسن لازوال کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس کے قدموں کے نشانات پر میرے قدم بڑھتے چلے گئے۔ میں ایک انجانے سحر میں جیسے جھکڑ چکا تھا۔ میرا دل و دماغ میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں دل بیتاب کے تحت اس کے پیچھے ہی پیچھے چلتا رہا اور پھر مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد وہ قبرستان کے گیٹ تک آ چکی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے چڑچڑاہٹ کے ساتھ قبرستان کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اور میں کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر اندر داخل ہو گیا اور قبرستان کا گیٹ بند ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک قبر پر جا کر لیٹ گئی اور دھواں بن کر قبر میں سما گئی۔ اب مجھے ہوش آیا تھا تو پتا چلا کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے اور قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ قبرستان کا وہ منحوس گیٹ ٹس سے مس نہ ہوا اور پھر دوبارہ سے گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک پیچھے سے ایک لرزہ برآمدات کرتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ میں خوفناک دہشت ناک حالات سے دوچار تھا۔ دل کو دہلاتا وہ دہشت ناک صورتحال برداشت نہ کر سکا اور پھر اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری پینٹ گیلی ہو چکی ہے۔ پھر میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا کیونکہ ان حالات میں یہ بے حد ضروری تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں ہولناک سناٹے کا راج تھا۔ قبرستان میں لگے سفیدے کے درخت پر اور قبروں پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔ اکبر خان بہت ہی اعصاب شکن چیزوں میں میرا نام لیا جانے لگا۔ یا اللہ، میں کس گھن چکر میں پھنس گیا ہوں۔ اب قبرستان میں پھر سے خاموشی کا راج ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی مگر میری ساری کوشش رائگاں ہوتی چلی گئی۔ اس دوران ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا اور پورے کا پورا قبرستان تاریکی میں چھپ گیا۔ میرے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ غصے اور خوف کی وجہ سے میں بابا فضلو کو کوسنے لگا جس کی وجہ سے صورتحال اس قدر دہشت ناک ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے کوئی چل کر آ رہا ہے، پھر وہ سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اندھیرے میں قدم آگے بڑھائے۔ سنیے، میں نے کہا اور وہ شخص پیچھے مڑنے لگا۔ عین اسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور ہر چیز چاندنی کے سمندر میں نہا سی گئی۔ وہ شخص پیچھے مڑا۔ اس کے جسم پر سفید لمبا سا چوغا تھا اور اس نے سفید ٹوپی پہن رکھی تھی، اور جب وہ پیچھے مڑا تو میرے حلق سے ایک خوفناک چیخ خارج ہوئی۔ سفید ٹوپی میں اس کے چہرے پر ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ٹوپی کے حالے میں ایک خوفناک ڈراؤنی دل کو دہلاتی کھوپڑی، اور اس کے استحوانی ہاتھ نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کا استحوانی ہاتھ برف کی طرح یکتا خوف، دہشت، سنسنی خیز کیا ہوتی ہے حقیقی معنوں میں مجھے آج پتا چلا تھا، اور یکدم اس شیطانی ڈھانچے نے میری کلائی چھوڑ دی اور پھر غائب ہو گیا۔ میں نے تہ دل سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس منحوس شیطانی ڈھانچے سے نجات دلائی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میں قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ گیٹ انتہائی ڈھیر ثابت ہو رہا تھا۔ اس لیے آدھے گھنٹے کی کوشش کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہوا کہ اچانک میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں یہ گیٹ پھلانگ کر باہر نکل جاؤں۔ میں حیران تھا خود پر کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا تھا۔ خیر دیر آیا درست آیا کہ مصداق میں نے گیٹ کو اوپر سے پکڑ کر جیسے ہی اپنے پاؤں زمین سے اوپر کیا تو کسی نادیدہ قوت نے مجھے پاؤں سے پکڑ کر نیچے کی طرف پھینک دیا اور میری کوہنی ایک قبر کے کتبے سے جا ٹکرائی جس سے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ خوش قسمتی سے میرے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا جو میں فضلو بابا کے بیٹے کے لیے لایا تھا۔ میں نے باکس میں سے دوا نکالی لیکن اچانک دوا میرے ہاتھ سے کسی نے چھین لی اور باکس میں جا گرا۔ باکس بند ہوا اور ہوا میں اڑنے لگا جبکہ اس وقت ہوا نہ ہونے کے برابر تھی۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگا اور مجھے اس مجذوب کی بات یاد آ گئی جو مجھے گلاب پور میں آتے ہوئے ملا تھا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا سو میں پھٹ پڑا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیوں میرا جینا حرام کر رکھا ہے؟ خاموشی، موت جیسی خاموشی، گہری خاموشی چھا گئی۔ میں قبرستان کے وسط میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا قبرستان کا گیٹ کھل رہا ہے۔ میں بھاگ کر وہاں گیا اور جیسے ہی میں گیٹ سے 2 قدم کی دوری پر تھا کہ گیٹ پھر سے اچانک بند ہو گیا۔ یا اللہ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں اس قبرستان میں آیا تھا اور جب میرا ٹرانسفر گلاب پور میں ہوا تھا۔ بدروحیں میرے ساتھ خوفناک کھیل کھیل رہی تھی، یا پھر یہ کوئی جنات تھے جو کہ میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ سامنے والی قبر میں ایک درار پڑ چکی تھی اور قبر 2 حصوں میں بٹ رہی تھی۔ ساتھ ہی نہ جانے قبرستان میں روشنی کہاں سے پھوٹ پڑی تھی اور پھر ایک سماج شکن دھماکہ ہوا اور قبر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس میں سے ایک شعلہ باہر نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شعلے نے انسانی روپ دھار لیا۔ ایک نوجوان تھا، شکل سے خوش مزاج لگتا تھا۔ ہائے ڈاکٹر، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہم شہر خاموشہ کے باسی ہیں اور آج چاند کی 10ویں تاریخ ہے۔ چاند کی 10ویں تاریخ کو ہی ہماری بس کا بریک گاؤں والوں میں سے کسی نے فیل کیا تھا اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اب چاند کی ہر 10ویں تاریخ تم گاؤں والوں کے لیے منحوس ثابت ہوگی، اور ہم اس گاؤں والوں کو سسکا سسکا کر تڑپا تڑپا کر مار ڈالیں گے۔ مرنے سے پہلے اور بعد میں ہم اپنوں کو نہ دیکھ سکے، اس لیے تم بھی اپنوں کو نہ دیکھ سکو گے۔ اس کام کے لیے کچھ طاغوتی طاقتیں بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ آج تم مرو گے اور تمہاری قبر اس قبرستان میں ہی بن جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس منحوس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ موت تو برحق ہے، مگر جب انسان اپنی موت کو سامنے دیکھتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، یہ مجھے آج پتا چلا تھا۔ دھیرے دھیرے تمام قبروں میں سے مردے باہر آنے لگے۔ سب نے بے ہنگم انداز میں رقص کرنا شروع کر دیا۔ ایک عورت بولی، تم گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا تھا، اب ہم تمہیں ماریں گے۔ سنو میری بات، میں نے چلا کر کہا۔ سب نے مجھے ایسے دیکھا جیسے مجھے کچا چبا جائیں گے۔ مجھے ایک ڈائری اور قلم دے دو تاکہ مرنے سے پہلے میں گاؤں والوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہت خوب۔ جو لڑکی مجھے اس منحوس قبرستان میں لے کر آئی تھی استہزائیہ لہجے میں بولی، ایک زاویے سے یہ ٹھیک بھی ہے، گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجھے ڈائری اور قلم مل گیا اور میں اپنی داستان قلم بند کر رہا ہوں۔ جو بھی یہ پڑھے وہ مزید پلیز گاؤں والوں کو بتا دے کہ اس منحوس قبرستان میں مت آنا، ورنہ میری طرح موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے۔ صبح ہوئی، گاؤں میں سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ گھر کے مرد کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور عورتیں گھروں کی صفائی ستھرائی اور دوسرے کاموں میں پوری طرح سے بری ہو چکی تھی۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب اب تک ہاسپٹل نہیں آئے، اور پھر گاؤں والوں کو ڈائری سمیت ڈاکٹر کی لاش مل گئی۔ چاندنی اپنے خوبصورت نام کی طرح بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ گاؤں کے تمام لڑکے اس کے قرب کے خواہش مند تھے۔ ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ چاندنی ان کے گھر کی بہو بنے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی روشن اور منور تھا۔ چاندنی نے جب ڈاکٹر کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی، کیونکہ ڈاکٹر اکبر خوبصورت اور وجیحہ نوجوان تھا، اور اب ڈاکٹر کی ناگہانی موت نے چاندنی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دراصل وہ پانی بھرنے کے لیے ٹیوب ویل تک گئی، وہاں پر اس نے شور سنا۔ شور قبرستان سے آ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر قبرستان میں گئی اور وہاں اس نے ڈاکٹر اکبر کی لاش دیکھی۔ اس نے ڈاکٹر کو ٹوٹ کر چاہا تھا، جس کی خاطر وہ جہنم کے شعلوں میں جلنے کے لیے بھی تیار تھی۔ آنسو نہ جانے کب پلکوں کی ہار توڑ کر رخساروں کو چومتے ہوئے دھرتی کو بھگو رہے تھے، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ چاندنی کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی سہیلی نگہت نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ چاندنی کی نظر سامنے پڑی تو وہاں ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ڈاکٹر کی لاش کے ارد گرد کھڑا تھا۔ چاندنی کے دل میں نہ جانے کیا سمائی اور اس نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ ڈائری کو جب اس نے پڑھا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ڈائری میں جن دہشت ناک مناظر کی عکاسی کی گئی تھی وہ گاؤں کے ہر فرد کے ساتھ پیش آئے گی، یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ چاند کی 10 تاریخ کو قبرستان میں ذاکر کی لاش پائی گئی۔ گاؤں والے خوف زدہ تھے۔ ان کے خیالات کے مطابق یہ کسی درندے یا جنگلی جانور کا کام ہے۔ گاؤں کا انسپکٹر یوسف نام نہاد انویسٹیگیشن کرنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ صرف چاندنی جانتی تھی کہ یہ ایک مسئلہ کیا ہے۔ وہ ذاکر کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ 1 ماہ پہلے کچھ کرتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اب اسے گاؤں والوں کو مرنے سے بچانا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے وہ فائزہ کے گھر آئی۔ فائزہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔
اس نے دستک دی تو وہ 2 منٹ بعد فائزہ کے بھائی فرحاد نے دروازہ کھولا۔ فرحاد ایک اچھا لڑکا تھا، اس کی آنکھوں میں اور دل میں چاندنی کی محبت کے دیپ چلتے تھے۔ کیسی ہو چاندنی؟ چاندنی نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، کیا فائزہ گھر میں ہے؟ ہاں گھر میں ہے، تم اندر آ جاؤ، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا۔ فائزہ سامنے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی مٹر چیر رہی تھی۔ چاندنی پر نظر پڑتے ہی بولی، ارے چاندی کیسی ہو؟ فائزہ ہمیشہ پیار سے اسے چاندی کہتی تھی۔ فائزہ میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، چاندنی بولی۔ اچھا بیٹھو، پہلے تمہارے لیے چائے بنا کر لاؤں، پھر تسلی سے بات کریں گے۔ نہیں فائزہ ضرورت نہیں، تم بیٹھو، چاندنی بولی۔ کیا بات ہے چندو، تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فائزہ کے لہجے میں پریشانی فکر نمایاں تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے فائزہ۔ پھر چاندنی نے تمام رودات فائزہ کو سنا دی۔ تو تمہارا مطلب ہے قبرستان میں جنات رہتے ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ فائزہ بولی، ہاں چاندنی۔ چندو یار تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ جنات، اور وہ بھی آج کے دور میں؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ چاندنی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچانک یہ آواز سن کر دونوں چونک پڑے۔ سامنے فرحاد کھڑا تھا۔ فائزہ یہ سچ کہہ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر اکبر کی لاش سے تھوڑی دور میں نے ایک ڈائری پڑی ہوئی دیکھی تھی، لیکن بعد میں نہ جانے وہ ڈائری کدھر چلی گئی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ نشا کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بس میں حادثہ ہوا تھا، ان کی بدروحیں گاؤں والوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ انہوں نے 2 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دونوں نے فرحاد کی زبانی ساری باتیں سنی تو فائزہ افسردہ سی ہو گئی۔ چندو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا، لیکن بدروحوں نے جو 2 قتل کیے ہیں اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا ہی ہوگا۔ فائزہ کے لہجے میں جوش جھلک رہا تھا۔ فرحاد بولا، میرا ایک دوست ہے تنویر، اس کے ماموں عامل ہیں، ان کے قبضے میں موکل ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں۔ اس کام کے لیے وہ کوئی فیس بھی نہیں لیتے، ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ یو آر رائٹ، چاندنی نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں آج ہی تنویر کے ماموں سے ملنا چاہیے، لیکن تم تنویر کو بدروحوں کے بارے میں بتاؤ گے؟ ہاں تنویر بااعتماد ہے، اس سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں، فرحاد نے کہا۔ چاند کی 10ویں تاریخ تھی اور ہر شے پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔ وہ 5 افراد تھے جو قبرستان کی طرف رواں دواں تھے۔ سب سے آگے رفیق بابا تھے۔ رفیق بابا بدروحوں کا خاتمہ کرنے کے لیے قبرستان جا رہے تھے۔ ان سے پیچھے تنویر، فرحاد اور دیگر 2 افراد تھے۔ سوائے رفیق بابا کے سب کے دل خوف کے باعث دھک دھک کر رہے تھے۔ قبرستان کا گیٹ نظر آ چکا تھا۔ بابا رفیق نے آگے بڑھ کر قبرستان کا گیٹ کھول دیا۔ قبرستان کا گیٹ خاموشی سے کھل گیا۔ پھر جب یہ 5 افراد پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ قبرستان میں داخل ہوا تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ بابا جی نے چاروں افراد کو ایک جگہ بٹھا کر ان کے گرد حصار کھینچ دیا اور بابا جی خود قبرستان کے وسط میں کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں بولے، اے شر پسند جنات، تم سب کا عالم ارواح میں ٹھکانہ کیوں نہ بنا؟ تم سب گاؤں کے لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تم نے ذاکر بابا کو مارنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اکبر کو بھی مار دیا، جبکہ وہ اس گاؤں کا نہیں تھا۔ بابا جی کی بات ختم ہوتے ہی قبرستان میں خاموشی چھا گئی۔ پھر دھیرے دھیرے تمام قبروں میں سے خیلے نکلنے لگے۔ ان میں سے ایک خیلا بولا، جب گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا تھا اس وقت تم کہاں تھے بڈھے؟ ان معصوم گاؤں والوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تمہاری بس کے بریک فیل ہوئے تھے۔ رفیق بابا صبر و تحمل کا عملی نمونہ بنے ہوئے تھے۔ مکار بڈھا، ہم نہیں جائیں گے، ان ہیلوں میں سے ایک نے چلا کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بابا جی نے کہا اور ان کے لب ہلنے لگے۔ ان ہیلوں کی چلانے کی آوازیں اتنی تیز ہو گئی کہ وہاں بیٹھے نفوس کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ 15 منٹ کے بعد بابا جی کا ورد ختم ہوا تو انہوں نے چاروں طرف پھونک ماری۔ اب ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ 2 ماہ کے بعد آج گاؤں میں ہر طرف خوشیاں رقص کر رہی ہیں۔ گاؤں کی تیسری گلی کے آخری مکان میں، کیونکہ وہاں آج فرحاد اور چاندنی کی شادی ہو رہی ہے، چاندنی اپنے دل سے ڈاکٹر اکبر کی محبت نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے اور فرحاد کے ہمراہ خوشگوار زندگی بسر کرے۔